अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन, प्रोड्यूसर हैं सादिया असद, जबकि हमारे साथ इंजीनियर हैं टियन वॉन। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, सबसे पहले आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है, तालिबान तहरीक की जानिब से 1 माह की जंग बंदी का ऐलान किया गया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदी की वारदातों में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक हो गए हैं। जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं, कुछ ही देर पहले ये एक डेवलपमेंट हुई थी जिसमें तालिबान तहरीक की जानिब से 1 माह के लिए बज़ाहिर गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान किया गया है। तालिबान की तरफ से या उनके तर्जमान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट मीडिया को जारी किया गया, उसमें यह कहा गया है कि वो मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम की अपील, तालिबान कमेटी के एहतराम और इस्लाम और मुल्क के बेहतर मफाद में 1 महीने के लिए जंग बंदी का ऐलान करते हैं। इस ऐलान के पस मंज़र में हमने गुफ्तगू की है माहिरीन से, मुबसरीन से और साथ साथ हुकूमती अहदेदारों से भी, और उन नेगोशिएटर से जो मुज़ाकरात का हिस्सा थे। ये भी देखा जा रहा है और जो इब्तदाई तौर पर तजज़िये और जायज़े सामने आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक हिकमत अमली के तहत ये कदम लिया जा सकता है। हो सकता है तालिबान ये सोच रहे हों कि 1 महीने का वक्त किसी न किसी तरीके से गुजार लिया जाए, क्योंकि मौसम सख्त है और इसमें मुज़ाहमत जो है वो मुश्किल है। बहुत सारे जो फ़ौजी माहिरीन हैं वो इस बारे में ये बात करते आए हैं, लेकिन हकीकी तौर पर इसका एनालिसिस करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले हम आपको बातचीत सुनवाएंगे इरफान सिद्दीकी साहब की, मेंबर हैं गवर्नमेंट की मुज़ाकराती कमेटी के, और हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। फ़खर काका खेल पेशावर बेस्ड हैं और काफ़ी इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान बुखारी वाइस प्रेसिडेंट मिडल ईस्ट एनालिसिस स्ट्रेटवर, वो हमारे साथ होंगे। और हमने बात की है शौकत यूसुफजई साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर हैं। हमारे इस पहले सेगमेंट में ये हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। अभी जो ताज़ा तरीन ऐलान सामने आया है तालिबान की जानिब से कि 1 महीने के लिए उन्होंने गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं और व्हाट नेक्स्ट? जी, हम इसे एक अच्छी तामीरी पेशरफ्त ख्याल करते हैं। आपको इसका इल्म होगा कि हमारे जो 17 दिन के मुज़ाकरात का अमल जारी रहा, उस अमल के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उस मुज़ाकराती अमल को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया, धचका लगा, और आखिर तान इस बात पे टूटी कि अगर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। दहशतगर्दी और जो मुकालमा है शायद एक साथ नहीं चल सकते। तो हमने मुतालबा किया था कि इन कार्रवाइयों की बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का अमल यकीनन शुरू हो सकता है। मुज़ाकराती कमेटी हमारी भी कायम रही, अगरचे वो गैर फाल सी रही। तालिबान की कमेटी भी कायम रही। तो अब हम समझते हैं कि वो जिस वजह से, जिस मुहर्रिक से या जिस सबब से मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ते हुआ था, वो बड़ा मुहर्रिक अब दूर हो गया है और उन्होंने एक यकीन दहानी कराई है, अगरचे एक महदूद अरसे के लिए कराई है, लेकिन इस महदूद अरसे के दौरान हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के अमल को फिर से पटड़ी पे डाला जा सकता है। बाज़ लोगों के ये खदशात हैं कि शायद तालिबान इससे कुछ वक्त गेन कर रहे हैं। जी हाँ, ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हम इस खदशे को पेश नजर रखने के बावजूद एक बिल्कुल सीरियस और नतीजा खेज डायलॉग के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। ये हालात और वाकयात की पेशरफ्त से अंदाजा हो जाएगा कि क्या दूसरी तरफ से जो नीयत के अंदर कोई ऐसी कजी है या नहीं है। लेकिन फिलहाल हम खुलूस दिल के साथ और नेक नीयती के साथ और किसी खदशे को ज़हन में लाए बगैर इस अमल को कोशिश करेंगे कि फिर से उस्तवार किया जा सके। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब तालिबान ये ऐलान कर रहे हैं तो उनके तमाम ग्रुप्स ऑन बोर्ड हैं और उनकी अम्ब्रेला के नीचे ये एक मुत्तफिका फैसला किया गया है? असद साहब, हम यकीन और वसूख के साथ ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। आने वाले दिनों में इसका अंदाजा हो सकेगा, लेकिन हम फिलहाल जो आइंदा के खदशात हैं या इस तरह की मुतवक्को रुकावटें हैं या मुतवक्को तशद्दुद के वाक़यात हैं, उनको पेश नज़र रखते हुए हम नहीं चाहते कि इस जो एक पेशरफ्त हुई है इसको ज़ाया कर दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो उनको रोका जा सके या उनको बताया जा सके, कवर कराया जा सके। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस नशेब व फराज के बाद जो उन्होंने ऐलान किया है और 1 माह की मुद्दत दी है, तो हमारी तवक्को यही है कि वो इस पे कायम रहेंगे।
یہ بتائیے گا کیا اس کے جواب میں پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی کسی طرح کی فوجی کارروائی سے گریز کریں گی؟ یہ ابھی کچھ نہیں، ہم اس اور نہیں کیا ابھی، ہمارے سامنے تو ان کی کسی تحریر کا کوئی مسودہ بھی نہیں آیا ابھی، تو ہم صرف یہ جو اخبارات ٹیلی ویژن چینلز پہ چیزیں آ رہی ہیں انہی کو دیکھ رہے ہیں. جب کوئی ٹھوس چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ہم یقیناً اس پہ غور کریں گے. کوئی بڑی آپریشن کی باتیں تو اگرچہ ہو رہی تھی، لیکن ابھی کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہے جب تک کوئی باضابطہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی. جی بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن جی کیا. بہت شکریہ. جی سامعین، آپ عرفان صدیقی صاحب سے ہماری گفتگو سن رہے تھے، اور اس مذاکرات کے پس منظر میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دونوں اطراف سے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے 23 افراد کی گردنیں کاٹ کے ان کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تو اس میں ایک تعطل پیدا ہو گیا. اس کے بعد مبصرین کا خیال تھا کہ شاید یہ بات آگے نہ بڑھ پائے اور الٹیمیٹلی پاکستان کی حکومت کو اور سیکورٹی فورسز کو ملیٹنٹس کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی طرف جانا پڑے. لیکن اب بظاہر یہ بہت دباؤ بڑھ رہا تھا، پبلک اوپینین جو ہے وہ تبدیل ہو رہی تھی ملیٹنٹس کے خلاف، اور ایسی خبریں، ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھی، یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر ایکسکلوسیو جاری ہوئی کہ پاکستان کی ملٹری فورسز پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاریاں کر رہی ہیں. ابھی ان پیرائے میں بھی اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جس نے طالبان کو جنگ بندی اور خاص طور پہ یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر مجبور کیا ہے. پاکستان کی حکومت نے ان دنوں میں جب یہ مذاکرات تعطل کا شکار تھے، کیٹیگوریکلی یہ واضح کیا تھا کہ اب طالبان اگر مذاکرات کی طرف آنا چاہتے ہیں تو انہیں جنگ بندی کا مکمل اعلان کرنا پڑے گا. اب یہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے بعد حکومت کی جو ایک فریق ہے وہ اب کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور وہ اس پیش رفت کو کیسے لے گی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اپنے انالسٹ کے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے کامران بخاری صاحب نے، وائس پریزیڈنٹ مڈل ایسٹ انالیسز اسٹریٹفورڈ، اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، اور فخر کاکا خیل سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، پشاور بیسڈ کافی باخبر صحافی ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب، یہ جو آج پیش رفت ہوئی، اگرچہ کل یہ توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کسی بھی وقت جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ متضاد اطلاعات یہ بھی تھیں کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ ڈینائی کر دیا تھا کہ ہم یک طرفہ یا غیر مشروط جنگ بندی کی بات کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آج بہرحال یہ میڈیا اطلاعات کے مطابق ایک جو لیٹر جاری ہوا، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے 1 مہینے کی عارضی جنگ بندی کا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس 1 مہینہ اس کی مدت رکھنے کی کیا وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا فوجی آپریشن کا ڈر تھا، بدلتی ہوئی عوامی رائے کا دباؤ تھا، یا وقت گزاری، کیا وہ عنصر ہے جس نے طالبان کو جنگ بندی پر مجبور کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے اسد کہ اس میں وہ جو کنفلکٹنگ رپورٹس جب آتی ہیں نا، تو جو بھی ایکٹر جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے، اس وقت ہم ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جی، تو اس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ وہ فلڈ کرے میڈیا کو اور ایئر ویوز کو اور پبلک ڈسکورس کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے اور ڈس انفارمیشن سے اس میڈیا کو فلڈ کرے، تاکہ وہ جو بھی کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ پس پشت کر سکے، اور جو ہے اس کی بھنپ ہے یا اس کی ان کی جو انٹینٹ ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے دوسری سائڈ تک نہ پہنچ سکے. تو یہ تو ایک عام جسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. جہاں تک ان کی جنگ بندی کا تعلق ہے، دیکھیں ظاہر ہے کہ اب جو ہے عوام کے اندر بھی رائے بدل رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی جو ہے یہ کہا ہے کہ جی وہ ان طالبان جو کہ ریکنسائلبل نہیں ہیں تو ان کے خلاف ملٹری آپشن کے حق میں ہیں. خود جماعت اسلامی کے بھی جو ہے خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اس قسم کا کوئی جو ہے نا مائلڈ سا بیان دیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے ملٹری آپریشن کے وہ بھی خلاف نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو ان کے جو پبلک ریلیشنز کے جو کانڈویٹس ہیں سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ یہ جو 2 کمیٹیاں ہیں، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی کمیٹیاں ہیں، اور ان دونوں کمیٹیوں میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ہیں، تو ان کی طرف سے بھی جو ہے ان کو یہ اطلاع مل رہی تھی کہ بھائی دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ایک محاذ آرائی آپ کے خلاف جو ہے نا وہ بن رہی ہے، سوسائٹی کا موڈ بدل رہا ہے، اور یہ آپ کے حق میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا سمیع الحق اور جو ہے نا پروفیسر ابراہیم اور یہ دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بیسیکلی بیچ میں جو ہے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں یہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر جو ہے آپ کا نقصان ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کورس کریکشن یہ کہہ لیں، ٹیمپرری طور پہ کورس کریکشن ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے کتنے گروپ ہیں کہ جو اس اعلان کے ساتھ جو ہے وہ کی پاسداری کریں گے. یہ فخر کاکا خیل سے ہم جانتے ہیں. فخر، آپ کا پہلے تو ہمیں انالیسس بھی دیجیے گا کیونکہ یہ جو اچانک اعلان سامنے آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور دوسرا کیا وہ تمام گروپس آن بورڈ ہیں جو طالبان کی امبریلا کے نیچے آپریٹ کرتے ہیں؟
جی اسد 15 سے 16 ستروں کے درمیان یہ جو تحریر ہے یہ محیط ہے شاہد اللہ شاہد کی جانب سے، جو آج شام صحافیوں کو بیان بذریعہ ای میل جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے اسے 1 ماہ کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر تو بات چیت ہو گئی ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یا یہ کس طرح ممکن ہو پایا۔ پریشر تھا، بہت زیادہ پریشر تھا جو طالبان ہیں ان کے اوپر، خود ان کی اپنی کمیٹی کی جانب سے بھی، اور طالبان کے جو شورا کے اندر کچھ ممبران تھے جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حامی تھے، ان کی جانب سے بھی پریشر تھا۔ اسد اس وقت میرے اپنے خیال میں بال اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت کے کورٹ میں آ گئی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب جو ذمہ داری ہے، جو آگے چل کر جو بہت بڑا چیلنج ہے، وہ خود طالبان کے لیے اب بن گیا ہے، کیونکہ اگر طالبان کی کسی گروپ کی جانب سے وائلیشن ہوتی ہے تو یہ جو واقعہ ہوگا یہ ان کے گلے کا پندہ بن جائے گا۔ کون سے گروپ ہیں جو ان کو فالو نہیں کریں گے؟ سب سے پہلے تو احرار الہند کی جانب سے صاف طور پر جو کشمیر اور غزوہ خراسان کے حامی ہیں، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے پہلے سے ہی کہ اگر تحریک طالبان مذاکرات کرتی ہے وہ کرتے رہے، لیکن ہم مذاکرات میں ان کے پابند نہیں ہوں گے۔ 1 2 یہ کہ خود جو عمر خالد خراسانی ہے ان کی جانب سے یہ بارہا کہا یہ گیا ہے کہ ہم مذاکرات اس طریقے سے جو مذاکرات ہیں ان کو ہم ویلکم نہیں کریں گے جب تک ہمارے ساتھی رہا نہیں کیے جاتے۔ اس طرح ایک سیکشن خود ٹی ٹی پی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم جند اللہ کی مثال لے لیں، وہ مسلسل کرتے رہے ہیں، تو ٹی ٹی پی کی جانب سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوبیسلی وہ پاسداری کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام کے تمام جو ایشوز ہیں اب وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو یہ خود ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا ٹی ٹی پی کے اندر بذات خود اس نوعیت کی اگر دھڑے بندی ہوگی تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کی ریاستی اداروں کو نہیں ہوگا اور پاکستان کو نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، اخلاقی طور پر بھی ہوگا۔ میں نے آپ ہی کے شو کے اوپر عرض کیا تھا، کیونکہ میں خود شاہد تھا اس وقت جب مولانا صوفی محمد صاحب نوشہرہ کے اسٹیڈیم میں یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے اور اعلان کرنے والے تھے کہ وہ پیس ڈیل کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں کہ اس دوران خود تحریک نفاذ شریعت محمدی کے ایک دڑے کی جانب سے یہ بیان آیا کہ مولانا آپ اگر مذاکرات کرتے ہیں، پیس کرتے ہیں، فبیہا آپ کر لیں، لیکن ہم اسلحہ نہیں بھیجیں گے۔ تو ظاہری بات ہے اس طرح کے اسپلنٹر گروپس ہیں، اور اب یہ جو تحریک طالبان پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے مولانا فضل اللہ صاحب، ان کے اوپر اب ذمہ داری بہت زیادہ آ گئی ہے کہ وہ کسی بھی کراچی سے لے کر خیبر تک یا خیبر سے لے کر کراچی تک، کیونکہ کراچی زیادہ تر افیکٹ ہوتا ہے، کیا ٹارگٹ کلنگ رک جائے گی، کیا پولیو ٹیموں پر حملے رک جائیں گے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں 24 گھنٹے کے اندر مسلسل قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب آئی ای ڈیز بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکش میں شاید کمی آ جائے۔ ٹرائبل ایریا میں آج 11 پولیو ورکرز اور سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کا، اگر ایک بھی ٹارگٹ کلنگ میں کراچی کے اندر ایک بھی واقعہ ہوا آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تو ظاہری بات ہے یہ ساری انگلیاں اٹھیں گی ٹی ٹی پی کی جانب۔ لیکن اگر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو ظاہری بات ہے اسد انہوں نے کچھ نہ کچھ پیش بندی کی ہوگی، لیکن امتحان ہے ٹی ٹی پی کا اس 1 مہینے کے لیے، دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جی کامران بخاری صاحب، یہ جو شک و شبہات ہیں کہ شاید اس کا مطلب ایک جو سخت سرد موسم ہے وہ گزارنا ہے، اس طرح کے شک و شبہات کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کتنے حقیقت پسندانہ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جیسے ابھی فخر نے بات کی کہ بہت زیادہ دھڑے بندی ہے، اور جو ٹی ٹی پی کی مرکزی قیادت ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے اپنے جتنے فیکشنز ہیں ان کے اوپر، تو ایسے حالات کے اندر جو ہے ٹی ٹی پی کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور ان کے درمیان یہ جو فائر ہے یہ بڑا ہی ایک فریجائل ہے، اور پیس پروسیس جو ہے وہ بھی مطلب آگے بڑھ نہیں رہا، کیونکہ وہ جو ایشوز ہیں وہ وہی کے وہی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو لے کے ایشو ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈال رہی، جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو پھر جو ہے نا ہم آگے کچھ کریں گے، اور اس کے بدلے میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہتھیار ڈالیں گے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دا موشنز، الٹیمیٹلی جو ہے اس چانسز کے جی پیس پروسیس چل پڑے گا یہ جو ہے اس کے بہت کم ہیں، اور جو نا الٹیمیٹلی وار ہونی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے پھر ان کو بھی کچھ تھوڑا ٹائم چاہیے کہ ہاں بھائی جو ہے نا اس کے لیے پریپیئر کر سکیں۔
اور اب اگر دیکھیں یہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ سیز فائر ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریاست کو کہیں کہ جی ہم نے تو سیز فائر کر دیا ہے، اب آپ کے لیے وہ کیا نام ہے پولیٹیکلی، اخلاقی اور جو ہے نا ڈپلومیٹکلی یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اب آپ ہمارے اوپر ایئر سٹرائکس کریں. تو وہ ویسے ہی دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کوئی تھوڑا روم فار منوور چاہیے. ان کو نہیں پتا کہ یہ بات جیسے فخر نے کہا یہ ان کے گلے کا پھندا بن سکتی ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ حالات کہاں جانے والے ہیں. تو کم از کم ان کو تھوڑا ری اسیس کرنے کے لیے 1 مہینے کی مدت شاید انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ 1 مہینے کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ جو ہے بیہائنڈ دا سینز جو ہے بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ جیسے جو ہے فخر کہہ رہے تھے کہ بہت سارے گروپس ہیں جو کہ راضی ہی نہیں ہیں کسی قسم کی جو ہے وہ سیز فائر کے اوپر. تو میں کہتا ہوں یہ ان کا انٹرنل کمپرومائز ہے. اچھا فخر یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد ویسے تو جب یہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں دونوں اطراف سے تو بہت سارے اعتراضات بھی تھے. اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے تو کیا اس کے بعد کمیٹیوں کی حیت یا ان کا اسٹرکچر یہی رہنا چاہیے یا اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں جس میں براہ راست نمائندگی ہو حکومت کی بھی اور طالبان کی بھی؟ جی ابھی آپ سے تھوڑی دیر قبل 2 کمیٹی کے جو اراکین ہیں خصوصی طور پر میجر عامر صاحب ان کی جانب سے پہلا بیان داغا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت یعنی ریاست اور جو طالبان جو مخالف ٹیمیں ہیں ان کے بیچ میں براہ راست مذاکرات ہوں. اس کے بعد اسی اسٹیٹمنٹ کو سیکنڈ کیا اب سے تھوڑی دیر قبل مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب براہ راست انگیج ہو جائیں. لیکن دیکھیے کوئی میکینزم اس طرح نہیں ہے کہ براہ راست. اب کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر صاحب پشاور سے نکلتے تھے اور مکین کے اندر بیٹھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے. ان کے ہم نے دیکھے ان کے نتائج کچھ زیادہ اچھے نہیں نکلے. پھر اس طرح ریاست کو بھی اگر ہم اس ٹیبل پر ملیٹنٹ کے سامنے بٹھا دیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اچھا ان مذاکرات یا یہ جو خطے کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ تر دار و مدار بارڈر کے اس پار جو ایگریمنٹ ہے یو ایس افغان سیکیورٹی ایگریمنٹ اس کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ بارڈر کے آر پار انہی کی یہی جو مخالف قوتیں ہیں وہ وہاں سے بھی ٹائم بائی کر رہی ہیں, ہمارے ہاں سے بھی ٹائم بائی کر رہی ہیں. کل ہمارے پروگرام میں ایک اینالسٹ کا یہ خیال تھا, میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ایک اینالسٹ کا خیال تھا کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو باقاعدہ افغان طالبان کی جانب سے یہ سگنل مل رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیٹ آف وار میں مت جائیے, کیونکہ وہاں پہ جو بی ایس اے ہے بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی ٹائم فریم جو ہے وہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اندر وہ ہونا ہے. تو وہ بھی ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے لیے حالات اور واقعات وہاں پہ کیسے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو بریکٹ یا لنک کیا جا سکتا ہے ان حالات کے ساتھ افغانستان کے؟ بالکل بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے بعد ہم یہاں پر اپنے خطے کے اندر آپریشن کا اور بارڈر کے اس پار الیکشن کا جائزہ لیں گے کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے, الیکشنز بارڈر کے اس پار الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اور بارڈر کے اس پار آپریشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. سو میرے اپنے خیال میں یہ جو ہماری جانب سے ریاست کی جانب سے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی کافی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سکسیسفل رہے ہیں. وہ کہ بہت کافی اطراف کی جانب سے ان کے اوپر نکتہ چینی کی گئی ہے, لیکن اب جیسا کہ کامران بخاری صاحب نے بھی کہا کہ اب اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تب ریاست کے ہاتھ صاف ہوں گے. اور جیسے کہ انہوں نے بتدریج کامران میں چونکہ وہ پہلے سے ہی یہ ساری باتیں کہہ چکے کہ کس طریقے سے جو رائٹ ونگ اور جماعتیں تھی اب وہ آہستہ آہستہ آپریشن کے معاملے میں اب پیچھے جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو مذاکرات کے دوران یہ جو مختلف سپلنٹر گروپس ہیں ان کی جانب سے بالکل خدشات ہیں, آپریشن بھی ہو سکتا ہے. کافی فوج نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا, اور فوج کے اوپر حقیقی بات یہ ہے کہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, بین الاقوامی پریشر اس حوالے سے زیادہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنا اسکور سیٹل کرنا ہے اسی سال. ایسے میں ظاہری بات ہے کہ اگر یہاں کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے اور وہ بارڈر کراس کر کے ادھر جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر پاکستان کے لیے بحیثیت ریاست بہت سارے چیلنجز ہوں گے. میرا یہ خیال ہے جس طرح کامران نے اشارہ بھی کیا کہ ریاست اور ریاستی ادارے آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ونس فار آل یہ ایشو سیٹل ہو جائے. صحیح. تو پھر اس صورت میں کامران بخاری
جی، اس وقت کامران بخاری ہے صورت میں اگر پاکستان کے ریاست کے ادارے، پاکستان کی فوج سیریس ہے آپریشن کے لیے، اور یہ جو اسٹرانگ سگنل گئے ہیں، اور انہی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسمت اللہ شاہین ان کا مارا جانا، اس کے علاوہ جو سرجیکل سٹرائکس ہیں اس میں ملیٹنٹس کی ایک بڑی تعداد، ایک دفعہ 28 لوگ مارے گئے، اسی طرح پھر 30 کے قریب فگر سامنے آیا، تو کیا طالبان کو یہ اسٹرانگ سگنل جو گئے ہیں وہ بھی ایک وجہ وجہ ہو سکتی ہیں اس جنگ بندی کے معاہدے کی؟ جی، وہ دیکھیں جیسے فخر نے پہلے ذکر کیا کہ سوسائٹی کا موڈ بدل رہا ہے. پہلے بھی جو ہے نا کاروائی ہوئی ہے اپنا ریاست کی جانب سے جو ہے نا، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے طالبان کی طرف سے جو ہے کاؤنٹر آفینسو آیا ہے، انہوں نے بم کے دھماکے میں تیزی کی، اٹیکس میں تیزی کی، بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جو ہے نا پش بیک کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو بیان آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کی جو ان پولیٹیکل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب اگر ہم نے یہ کارروائی کی، اب اگر ہم جو ہے مزید حملہ کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ریاست کے ہاتھ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے پہلے سے جو ہے اس کا پینڈولم سوئنگ ہو رہا ہے ریاست کی جانب اور یہ ملٹری آپریشن کی حمایت میں. تو اگر ہم نے یہ کیا تو اب جو ہے ہم برے نظر آئیں گے. اور اب ان کا جو ہے جو چیس موو ہے، کیونکہ یہ ساری ایک جیو پولیٹیکل چیس ہے جس کو جو ہے نا وہ شطرنج کھیلی جا رہی ہے. اب جو ٹی ٹی پی کی طرف سے جو موو آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم عوام کا جو رجحان ہے ریاست کی جانب اور آپریشن کی جانب اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح سے بال جو ہے وہ ریاست کے کورٹ میں پھینک دی ہے، کیونکہ اگر اب ریاست جو ہے حملہ کرتی ہے تو عوام ان کو کہے گی جی دیکھیں انہوں نے تو کر دیا تھا جو ہے اپنا جنگ سیز فائر کا اعلان، اور آپ نے جو ہے ان پہ حملہ کیا اور اس میں آپ پہ امریکہ کا دباؤ تھا، اور پھر چونکہ ہماری سوسائٹی کی ایک ثالثی ذہن ہے تو یہ ٹی ٹی پی کا آئی تھنک انٹینٹ ہے یہاں پہ. صحیح. ایک آخری سوال ہے مختصراً، دونوں ہم اپنے مہمانوں سے چاہوں گا کہ اس کو رسپونڈ کریں. کامران بخاری پہلے آپ. پاکستان کی فوج بظاہر اگر اس وقت وہ کچھ گین کرتی ہوئی نظر آتی ہے اسٹرائکس کے بعد، اور ملیٹنٹس اگر بظاہر جو ڈیفینسو پہ جاتے ہوئے اگر نظر آتے ہیں، تو اس میں کیا یہ سوال بھی نہیں اٹھے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اگین ول کا تھا، کیپیسٹی کا نہیں؟ جی کامران. جی اس میں دیکھیں ول کا ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ تو ہے نہیں، یہ کوئی اس طرح کی جو ہے فکسڈ کیٹیگریز تو ہے نہیں، ان کا اوور لیپ بہت زیادہ ہے. کہ ول جو ہے وہ اگر تو فوج نے کرنا ہو تو فوج کہہ سکتی ہے کہ جی ہم جو ہے ایک آرڈر اوپر سے آئے گا آرمی چیف کی طرف سے کور کمانڈرز کو، اور بس پھر جو ہے نا جو بھی کرنا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ریاست جو ہے وہ صرف فوج نہیں ہے، وہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہے، حکومت ہے، حکومتیں بھی ہے، وفاقی ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، پھر پارلیمان ہے، سول سوسائٹی ہے، عدالتیں ہیں. تو یہ کنسنسس جو ہے، یہ جو ول ہے، یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لیتا ہے. تو صرف ایک کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. پھر یہ کہ کیپیسٹی کو بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں کیپیسٹی آپ کی اتنی اچھی ہے جتنا آپ کا پولیٹیکل ول ہے. اگر آپ کا پولیٹیکل ول مضبوط ہے تو پھر آپ جو ہے اپنے جتنے ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی مختصراً فخر اسی سوال کو آپ رسپونڈ کیجیے گا. میں بس انہی کو کامران کو یہ ریفریش کروں گا کہ فوج کے ول کی بات ہی نہ کی جائے تو بہتر ہوگا. فوج کی ول تو آپ کو پتہ ہے وہ شفقود مار دیتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپریشن کے حوالے سے اگر ول آپ دیکھ لیں، حکومت کی ول پر ہم دیکھتے ہیں ماضی میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ول تھی، انہوں نے سوات میں آپریشن کیا، آرمی نے لبیک کہا. اس وقت بھی ظاہری بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں فوج کے اوپر اتنا پریشر ہے ود ان رینکس اینڈ فائلز آف اٹس اون آرمی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن ہی آپریشن ہو، لیکن اب تک جو وہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور میاں صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. تو میرے خیال میں ول کا جو ڈنڈا ہے وہ حکومت کے پاس ہونا بھی چاہیے اور اس وقت ہے بھی. تو کیپیسٹی میں اپنی فوج کو جہاں تک جان پایا ہوں، جہاں تک میں نے ان کو آپریشن لے کے بالکل ان کے پاس کیپیسٹی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے جس طرح کامران نے بھی اشارہ کیا کہ یہ جو واقعہ ہوگا، خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریاست کس انداز سے آگے بڑھتی ہے، کیا اس سے سرط نظر کرتی ہے، یا طالبان کس حد تک پاورفل ہیں کہ اپنے وہ سپلنٹر گروپ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، پشاور کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، ٹرائبل ایریا کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایز اے میڈیا واچ ڈاگ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میری اب نظر ہوگی کہ اب سیز فائر کی وائلیشن کون کرتا ہے،
कैसे करता है, और उसके रिस्पॉन्ड में फिर रियासत या वो जो खुद तहरीक तालिबान की क़यादत है वो अपने उस ग्रुप के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। मेरे ख्याल में इस वक्त एज ए मीडिया पर्सन मेरी अपनी नजर ये होनी चाहिए कि कहाँ से वायलेशन होती है। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर काका खेल, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान बुखारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट एनालिसिस स्ट्रेटफोर, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सामीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी मौजू पे हम आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे हामिद मीर साहब की, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ने, और शौकत यूसुफजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हेल्थ मिनिस्टर के पी के। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद। हमने बात की है इसी मौजू पे हामिद मीर साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार हैं, और उनसे मालूम किया है कि इस जंग बंदी का जो ये ऐलान सामने आया है इसके अब क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या आगे होना चाहिए और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तालिबान की जानिब से आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया गया है 1 महीने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा वो क्या अवामिल हैं जिन्होंने तालिबान को मजबूर किया कि वो ये ऐलान करें, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की क़यादत किसी बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की जानिब जा रही है। जी देखें, थोड़े दिन पहले तहरीक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, और उन्होंने जो FC के 23 एहलकारों को जो महमूद में अगवा हुए थे उनको शहीद करने का जो वाक़या है उसकी भी उन्होंने जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश की थी। तो इसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ थी, मीडिया में उन पर काफी तनकीद हो रही थी, और 3-4 दिन से हमें ये पता था कि अब जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उसके जरिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना समीउल हक जो है वो जा चुके हैं, और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के सिर्फ एक रुकन मेजर आमिर जो है वो एक्टिव थे, और वो चौधरी निसार अली खान के साथ मिलकर कोई कोशिश कर रहे थे। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारे थी, और इस सिलसिले में हम सवाल भी उठा रहे थे मीडिया में कि तालिबान के किस ग्रुप मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब जबकि हुकूमत शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी, पब्लिक ओपिनियन बन चुकी थी, और मौसम भी जो था वो साजगार था ऑपरेशन के लिए, तो तालिबान ने मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन से बचने के लिए उन्होंने ये यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया है, और ये ऐलान जो है ये गैर मशरूत नहीं है। अगर जो तहरीक तालिबान का जो ऐलान है, जो उनका तहरीरी बयान मैंने पढ़ा है, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें लिखा है कि जो हमारे यानी कि मुतालबात हैं उस पर हुकूमत ने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो मतलब है कि हुकूमत ने भी उनका कोई मुतालबात तस्लीम किया है। तो यानी बैकडोर चैनल पे बात हो रही थी। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशंस भी होंगी, क्या तालिबान के तमाम ग्रुप्स ऑन बोर्ड हैं तालिबान के इस TTP के इस फैसले में? शाहिदुल्लाह शाहिद साहब तो यही कह रहे हैं कि तमाम ग्रुप ऑन बोर्ड हैं, लेकिन ये अगले चंद पर पता चल जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पर खुदा ना ख्वास्ता कोई हमला या बम धमाका होता है, और बम धमाके की नौयत से पता चल जाएगा कि ये धमाका किसने किया है। और अगर कोई जिंदुल्ला या कोई और ग्रुप जो है, जैसा कि एक मस्त गुल साहब का ग्रुप, उसने पिशावर में बहुत से कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की है, तो अगर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की तो फिर पता चल जाएगा कि तालिबान के तमाम ग्रुप ऑन बोर्ड नहीं है। तो इस सूरत में तालिबान को उनसे डिस्टेंस करना पड़ेगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो रियासत के इदारे हैं, खा वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या फौज, वो इस वक्त किसी एक पेज पे है कि उन्हें डील किस तरह से करना है सिचुएशन को? देखिए ना, जो तालिबान का एक मुतालबा था कि उनकी गिरफ्तार औरतों और बच्चों को रहा किया जाए, तो इस मुतालबे पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह लाइन ली, और उन्होंने कहा कि जी तालिबान कौम को गुमराह कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने इनकी कोई औरतें और बच्चे जो हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और हमारे पास इनकी कोई औरतें और बच्चे नहीं हैं। दूसरी तरफ जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की, उसमें कुछ लोग जो हैं वो तालिबान के लोगों से इस मामले में बातचीत कर रहे थे, और कुछ दिन पहले जो तालिबान की शूरा के एक मेंबर इस्मतुल्लाह शाहीन साहब एक कातलाना हमले में मारे गए, उन्होंने अपनी मौत से एक दिन पहले खुद मुझे ये बताया था कि वो इस सिलसिले में बाकायदा फहरिस्त तैयार कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे औरतें और बच्चे जो हैं उनको बंद किया गया, और वो इसके बदले में जो पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अजमल, उनको खैर सगाली के जज्बे के तहत रहा भी करना चाह रहे थे। तो अगर हुकूमत के अंदर ये बात की जा रही है कि जी उनकी औरतों और बच्चों को रहा करना, तो फोर्सेस तो उसको मानती ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान कर भी दिया है, तो कल को जब वो ये कहेंगे कि हमारी औरतों और बच्चों को रहा किया जाए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो यही कहेंगी कि हमारे पास कोई औरतें और बच्चे नहीं है।
تو اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ پھر ناکام ہو جائیں گے۔ میں بالکل یہی سوال بھی آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا، جب مذاکرات شروع ہوئے تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کامیاب نہیں ہوں گے، اب یہ سلسلہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے تو کیا توقعات رکھی جائیں، بات آگے بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شاہد اللہ شاہد نے تھوڑے دن پہلے یہ کہا پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، تو یہ واضح کریں کہ اب وہ انہوں نے سیز فائر کیا اور وہ جس پاکستانی حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ حکومت ایک آئین کی پابند ہے۔ تو وہ بھلے کہتے رہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، لیکن پاکستان کے عوام کی بڑی اکثریت یہی چاہتی ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں وہ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کے ہوں، اور پاکستان کے آئین کے باہر اگر طالبان سے مذاکرات ہوں گے کم از کم میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر طالبان نے اگر سیز فائر کر دیا ہے تو پھر جو حکومت اور اس کے ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو جائے کہ جو طالبان کے گرفتار لوگ ہیں ان کو مار مار کے پھینکنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ خود کچھ حملے شروع کر دیں اور پھر سارا معاملہ ڈی ریل ہو جائے۔ تو پہلی بات طالبان پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے، دوسری بات حکومت اور اس کے تمام جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں، تب ہی بات آگے بڑھے گی۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی سامعین، حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، سینئر صحافی اور تجزیہ کار جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اب ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے شوکت یوسف زئی صاحب کی، کے کے ہیلتھ منسٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو مذاکرات کی حمایت کرتی رہی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس نے یہ واضح کیا ہے کہ جو گروپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو انگیج کیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ اگرچہ بہت اچھی بات ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، توقع یہ رکھی جانی چاہیے کہ وہ جو پولیو ورکرز کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ آج ہی بہت بدقسمتی سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا قبائلی علاقوں میں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو پروٹیکٹ کر رہی تھی بنیادی طور پہ پولیو ٹیم کو، ان کو ٹارگٹ کیا گیا بم دھماکوں میں، اور اس میں کم از کم 11 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ہم نے صورتحال پہ کہ یہ کتنی فرسٹریٹنگ اور ڈسپریٹنگ ہے اس تحریک انصاف کے لیے جو طالبان کے ساتھ امن کی بات کرتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں شوکت یوسف زئی سے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس پہ آپ کا نقطہ نظر لوں۔ تحریک انصاف وہ بہت دائی ہے مذاکرات کی، اور یہ جو سلسلہ ٹوٹ چکا تھا طالبان کی جانب سے اس کو بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور 1 مہینے کی جنگ بندی جو کہ حکومت کا مطالبہ بھی تھا۔ آپ کے خیال میں یہ کیسی پیش رفت ہے اور اب حکومت کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں، تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ مذاکرات کا دروازے ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے، اور گو کہ جب ایئر اسٹرائک کی گئی فورسز کی طرف سے تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہے، جو لوگ نہیں مانتے ہیں جو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ مانتے ہیں مذاکرات کو، پاکستان کا آئین بھی مانتے ہیں، اس کے دائرے میں رہ کر اگر ان سے مذاکرات کر لیے جائیں تو یہ ملک کے مفاد میں ہوں گے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے طالبان ایسے نہیں ہیں جو مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ چیز بہت لازمی تھی کہ سیز فائر ہونی چاہیے دونوں طرف سے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیز تھی کہ جس میں ہم نے شروع سے لے کر کانفیڈنس دونوں طرف سے، اور جو اعتماد سازی کی جو فضا تھی وہ بدقسمتی سے بحال نہیں ہو سکی تھی۔ تو اب اگر اس طرح کی تحقیق ہو رہی ہے تو میرے خیال سے پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ مذاکرات کے بحث پر آتے ہیں تو پھر جنگ بندی 100% ہونی چاہیے، اور وہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن شوکت صاحب آپ یہ بتائیے گا، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی، جب یہ مذاکرات کا سلسلہ بند ہوا، معطل ہوا، تو شاہد اللہ شاہد کا ایک بڑا واضح بیان تھا کہ پاکستان کے آئین کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اب جب وہ یہ تیار ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دائرے میں آ چکے ہیں، یہ جو پہلی رکاوٹ تھی وہ عبور ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے جو آئین ہے وہ اس لیے اسلامی ہے، اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ مفتی محمود صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب جو اکوڑا خٹک حقانیہ مدرسہ کے بانی ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی طالبان ہیں یا جو زیادہ تر علماء خٹک سے فارغ ہوئے ہیں، حقانی اس لیے ان کو اپنے ساتھ لکھتے بھی ہیں، مدرسہ حقانیہ اس کے ماننے والے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ دستخط کیے، انہوں نے اس آئین کو بنایا ہے، تو مکمل طور پر اسلامی نظام ہے یہ۔ اچھا شوکت یوسف زئی صاحب، ابھی آپ نے بھی کہا، عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو گروپ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں، جو نہیں کرتے ان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کریں، تو کیا یہ چیزیں پہلے سے بڑی آئیڈینٹیفائڈ ہیں، پیپر پہ موجود ہیں کہ کون سا گروپ تیار ہے اور کون سا تیار نہیں ہے؟ آپ نے ہوم ورک کر چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عمران خان بار بار
خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی ڈائلاگ اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور کون سے نہیں کرنا چاہتے. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید طالبان کا مقصد کچھ وقت حاصل کرنا ہو، کیونکہ ابھی سردی ہے اور 1 مہینے کے بعد موسم کافی بدل جائے گا. یہ خدشات آپ کے نزدیک کتنے اہم ہیں یا جواز رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والی پارٹی ہے ہماری، اور ہم شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہو، اور میرے خیال سے مایوسی کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ جب ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے تو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اب تک ڈائلاگ ہوئے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اور جس طریقے سے ہوئے اس سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. اس میں گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے، وزیر داخلہ کو لیڈ کرنا چاہیے، جو بھی کمیٹیاں بنائے وہ صرف وہ کہ چلو رابطہ کار ہو سکتی ہیں وہ کمیٹیاں، لیکن جو ڈائلاگ کرنے کو تو اپنے ڈائریکٹ کرنے ہوں گے. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمیٹیوں کی دوبارہ جو ہے کمیٹیاں دوبارہ فارم کی جائیں، دوبارہ ان کو تشکیل دیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹیاں اتنی مہم کارنامہ انجام نہیں دے سکی ہیں. کمیٹیوں سے پہلے جو کام ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کافی چیزیں انہوں نے کر دی تھی، اور بغیر میڈیا میں جائے، بغیر میڈیا کو انفارم کیے کافی چیزیں پیش رفت ہو چکی تھی. اور میرے ابھی وہی ماننا ہے کہ اگر اسی کو وہ کریں، یا اگر تھرو اس کمیٹی بھی کرنا چاہیں تو کمیٹیوں کو پابند کیا جائے کہ وہ میڈیا پہ نہ جائیں، کیونکہ اسی سے سارا پرابلم بن جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا ہے. اس کے بہترین حل یہ ہے کہ کمیٹی مذاکرات کریں اور جا کے وزیر داخلہ کو بریف کرے، وزیر داخلہ قوم کو بریف کرے، اور پھر بتائیں کہ جی کیا عدد فیصلہ کریں. اچھا شوکت یوسف صاحب، میرا جو یہ سوال ہے یہ بہت براہ راست آپ سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کیونکہ آپ کے پی کے اندر ہیلتھ منسٹر بھی ہیں اور تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے. تحریک انصاف مذاکرات کی بڑی دائی ہے، حامی جماعت ہے، اور آپ ہیلتھ منسٹر ہیں. جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آج خاص طور پہ جو پولیو کی ٹیمیں ہیں، عمران خان کی براہ راست اپیلوں کے باوجود، اس کیمپین کا حصہ بننے کے باوجود پولیو کی ٹیمیں ملیٹنٹس کے ٹارگٹس پہ ہیں، اور آج بھی 11 لوگ اس میں لقمہ اجل بنے ہیں. کیسے دیکھیں گے؟ کیا طالبان کو کم از کم آپ کی بات نہیں سننی چاہیے ملیٹنٹ گروپس کو؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ گورنمنٹ کی ویل ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو کس طرح لے رہی ہے. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پولیو وائرس کا خاتمہ کریں، اور جو بچوں کی بیماریاں لگی ہیں، 9 بیماریاں، ہم ان کو کسی طریقے سے ختم کریں، اور اپنے بچوں کو جو مارٹیلٹی ریٹ ہے ہمارے صوبے میں ہائی رسک پہ ہم وہ شرح ہم کم کریں. تو یہ اس چیز کے لیے ہماری جو اپنی گورنمنٹ کی وہ ہے ول ہے وہ تو صاف نظر آئی ہے. آپ نے دیکھا صحت کے انصاف یہ 5واں آج مرحلہ مکمل ہوا، محنت ہے. لیکن ایک جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ جمرود میں یہ ہوا ہے، اور یہ فاٹا کا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور صوبائی حکومت کے انڈر نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس پہ ہمدردی ہے، ہمیں پوری اس کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ پولیو ورکرز جو ہیں بیچارے، اگین میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی جہاد کر رہے ہیں. صحیح نہیں، لیکن آپ کو فرسٹریشن یا آپ ڈیسپریٹ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ تو ایک بڑی محبت کی زبان بول رہے ہیں، امن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جواب اگر گولیوں میں آتا ہے اور ان ٹیموں کو بیچاروں کو، جو معصوم لوگ ہیں جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو یہ چیز آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرتی تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی اور بحیثیت ایک رولنگ پارٹی کے؟ فرسٹریٹ کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں چاہے تو یہ چیزیں ہم کبھی ہونے ہی نہ دیں. یہ تو بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان دشمنی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ پولیو ورکرز پہ اٹیک کریں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے، نہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی دلی محبت ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ مفلوج بچے پیدا ہوں، سارے بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے اور وہ پیرالائز ہو کر بیٹھے رہے، فیملی تو برڈن بنے رہے. ہم تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے. کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں کہ جب یہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو تو طالبان گروپوں سے 2 باتیں منوا لی جائیں اور اس کا اعلان ہو؟ ایک تو یہ کہ وہ پولیو ٹیموں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان کے اندر آتی ہیں ان کو ٹارگٹ نہ کریں. کم از کم یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں بنیادی طور پہ، جس سے بہت بڑی ایک بحالی کا عمل شروع ہوگا صحت کے شعبے میں بھی اور سپورٹس کے شعبے میں بھی. اگر طالبان چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو، تو پھر تو دونوں طرف سے سیز فائر ہوں گے. جب سیز فائر ہوگی تو پھر ساری چیزیں ممکن ہے. کرکٹ کا سلسلہ بھی، انٹرنیشنل کرکٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اور ایونٹس ہو سکتے ہیں. پاکستان ان مشکلات سے نکل سکتا ہے. ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں نا کہ اس میں سیریسلی ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ صرف ہم دکھانے کے لیے کریں
پھر اس کے بعد قوم کو اعتماد میں لیا جائے. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہیلتھ منسٹر خیبر پختونخوا آپ نے میں جوائن کیا. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں کرٹس بائنم. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.